बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए चहारम जमात पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी मश्क पढ़ने जा रहे हैं। मश्क में हम अल्फाज के मानी, मुख्तसर सवालात के जवाबात और तफसीली सवालात के जवाब के साथ साथ ग्रामर का भी मुख्तसर हिस्सा पढ़ेंगे। तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी: फलाह, कामयाबी, गुमराही, भटकना, माबूस करना, भेजना। अल्फाज माने: आगाज, शुरू करना, काबिल फहम, समझ में आने वाला, अंगश्त, उंगली। मश्क। मतन के मुताबिक दुरुस्त जुमले के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ। मुअल्लिम का मतलब है, यहाँ पर दुरुस्त जवाब के हवाले से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हम इसमें से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएंगे। मुअल्लिम का मतलब हमने मतन में पढ़ा है उस्ताद। जी, उस्ताद इसका दुरुस्त जवाब है। हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। बे। हमें गुफ्तगू करनी चाहिए ठहर ठहर कर। जी, दुरुस्त जवाब है ठहर ठहर कर। हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। जीम। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम अक्सर समझाने का आगाज़ करते सवाल से। वेरी गुड। हम यहाँ पर दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएंगे। दाल। लोग ऐसे इंसान की बात मोहब्बत और तवज्जो से सुनते हैं जो नरम मिजाज हो। ये दुरुस्त जवाब है। हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। खाली जगह को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। यहाँ पर हमें खाली जगह दी गई है। जिस तरह से हमने मतन में पूरी कहानी को पढ़ा है, हम उसके मुताबिक यहाँ पर खाली जगह में दुरुस्त अल्फाज लगाकर मुकम्मल करेंगे। डैश हमें सिखाता है कि हमें ज़िंदगी में फलाह व कामयाबी के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। मुअल्लिम हमें सिखाता है कि हमें ज़िंदगी में फलाह और कामयाबी के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। बे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के डैश हैं, सरदार हैं। जीम। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम जो तालीम देते, खुद इस पर डैश करके भी दिखाते। जी, अमल करके दिखाते। दाल। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम का डैश इंतहाई पुर असर था कि सुनने वाले मुतासर हुए बगैर ना रह सकते थे। जी, अंदाज़े गुफ्तगू है। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम नहायत डैश अंदाज से ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते। मौसर। सवाल नंबर 3। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अलिफ। मुअल्लिम किसे कहते हैं? हमने मतन में पढ़ा है, मुअल्लिम का मतलब है तालीम देने वाला, यानी उस्ताद या सिखाने वाला। मुअल्लिम हमें क्या सिखाते हैं? मुअल्लिम हमें सिखाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में फलाह और कामयाबी के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। वो लोगों को बताता है कि आखिरत में अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होने के लिए नेकी का रास्ता चुनना है और बुराई से बचना है। सवाल नंबर जीम। किस शख्सियत की ज़ात में एक मिसाली मुअल्लिम की तमाम खूबियाँ बदरजाए अतम मौजूद थीं? इसका जवाब है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम की शख्सियत में
ایک مثالی معلم کی تمام خوبیاں بدرجہ عدم موجود تھیں۔ دال، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا الفاظ کا چناؤ کیسا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الفاظ کا چناؤ انتہائی موضوع اور ضرورت کے مطابق ہوتا، تھوڑے سے وقت اور مختصر الفاظ میں پورا مفہوم بیان فرما دیتے ہیں۔ کسی بات پر زور دینے کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کیا طریقہ اختیار فرماتے؟ کسی بات پر زور دینا ہوتا تو آپ ایک جملے کو بار بار دہراتے، لوگوں کی توجہ پوری طرح موضوع کی جانب مبذول کروانے کے لیے سمجھانے کا آغاز اکثر کسی سوال سے کرتے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ الف، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے طریقہ تدریس کی خوبیاں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ گفتگو بلند اور واضح سادہ الفاظ میں کرتے تاکہ سننے والے آپ کی بات آسانی سے یاد کر لیں۔ الفاظ کا چناؤ انتہائی موضوع اور ضرورت کے مطابق ہوتا، تھوڑے سے وقت اور مختصر الفاظ میں پورا مفہوم بیان فرما دیتے۔ کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دہراتے، لوگوں کی توجہ پوری طرح موضوع کی جانب مبذول کروانے کے لیے سمجھانے کا آغاز اکثر کسی سوال سے کرتے۔ ب، آپ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا دوسروں کو تعلیم دینے کا طریقہ پڑھا۔ اس کی روشنی میں آپ کیسے دوسروں کو تعلیم دیں گے؟ پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ خود اپنے تجربات کی روشنی میں دیں گے، جیسا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا انداز اپنائیں گے۔ مثال کے مطابق انداز گفتگو نرم ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ ایسے انسان کی بات محبت اور توجہ سے سنتے ہیں جو کہ نرم مزاج ہوتا ہے۔ گفتگو ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر کرے، اور جب بھی آپ نے اپنا کوئی پیغام دوسروں تک پہنچانا ہو تو اس کا آغاز سوال کی صورت میں کریں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 5، آپس میں بات چیت کریں اور ساتھیوں کو بتائیں کہ ایسی کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جو اپنانے کی وجہ سے کوئی بھی طالب علم ایک مثالی طالب علم بن سکتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے ابھی ایک کہانی پڑھی ہے۔ اس کہانی میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تدریس کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے مثالی طالب علم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہمیں باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور اپنے استاد کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اچھے راستوں کو چننا چاہیے اور برائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ الفاظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6، شاباش ایک ایسا لفظ ہے جس کو الٹا پڑھنے سے بھی لفظ شاباش ہی بنتا ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ سبق ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایسے مزید 5 الفاظ اپنی کاپی میں لکھیں۔ شاباش آپ کے سامنے لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہم اس کو پہلے سیدھا پڑھیں گے اور پھر ہم الٹا شروع کریں گے۔ شاباش، شاباش۔ اسی طرح سے اور بھی 5 الفاظ ہم یہاں پر پڑھیں گے اور اپنی کاپی پہ بھی لکھیں گے، جیسے ہے ساس، لال، نان، نان، درد، درد، شش، شش۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 7، سبق معلم اعظم کا آخری پیراگراف فہم کے ساتھ درست تلفظ اور روانگی سے پڑھیں۔ پیارے بچوں، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں معلم اعظم کا پورا سبق پڑھا ہے۔
آپ آخری پیراگراف کو دوبارہ غور سے سنیں اور درست تلفظ اور روانگی کے ساتھ پڑھیں۔ قواعد سمجھیں۔ مرکب جملہ وہ بڑا جملہ جو دو یا دو سے زائد چھوٹے جملوں کو کسی حرف، لفظ کے ذریعے سے ملا کر بنایا گیا ہو، مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ اس بڑے جملے میں دو چھوٹے جملوں کے درمیان میں لفظ اور لگا کر ایک جملہ بنایا گیا ہے، اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ اس لیے، اور، تاکہ، مگر، کیونکہ وغیرہ بھی مرکب جملے بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8۔ سبق کا متن توجہ سے پڑھیں اور کوئی سے 5 مرکب جملے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ پیارے بچوں، آپ کو مکمل سبق یہاں پر پڑھایا گیا ہے۔ آپ اس سبق کو دوبارہ سے پڑھیں اور پڑھائی کے دوران غور کریں کہ ایسے کون کون سے جملے ہیں جن میں اور، اس لیے، تاکہ، مگر، کیونکہ کے الفاظ لگا کر بڑے جملوں کو جوڑا گیا ہے اور مرکب جملے بنائے گئے ہیں۔ سابقہ وہ کلمہ جو کسی بامعنی لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا بامعنی لفظ بن جائے اور اس کے معنی بھی تبدیل ہو جائے، اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے لائق سے پہلے نا لگانے سے نالائق بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 9۔ ہر لفظ کے شروع میں با لگا کر نئے الفاظ بنائیں اور ان الفاظ کے جملے بنا کر کاپی میں لکھیں۔ یہاں پر ادب، اخلاق، مراد، اثر، عزت الفاظ دیے گئے ہیں اور سامنے ایک خانہ خالی دیا گیا ہے۔ ہم اس میں با لگا کر نئے الفاظ بنائیں گے اور اس طرح سے اس کے معنی بھی تبدیلی آ جائے گی۔ با ادب، با اخلاق، با مراد، با اثر، با عزت۔ پیارے بچوں، با ادب با مراد ہوتا ہے۔ با اخلاق انسان ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ با ادب با مراد خوش اخلاق شخص کی بات با اثر ہوتی ہے۔ با اخلاق انسان با عزت انسان ہوتا ہے۔ آپ اسی طرح سے مزید جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں۔ تخلیقی لکھائی۔ ہم فون کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ فون کے علاوہ خط بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہم دوسروں کو اپنی خیریت کی اطلاع دے سکتے ہیں اور اس کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں۔ خط 2 طرح کے لکھے جاتے ہیں: رسمی خطوط، غیر رسمی خطوط۔ رسمی خطوط رسمی خطوط کاروباری یا پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ غیر رسمی خطوط دوستوں اور رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں۔ خطوط نگاری کا طریقہ۔ خط کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ ان حصوں کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مقام اور تاریخ۔ کاغذ کے انتہائی دائیں جانب مقام کا نام لکھیں جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے۔ مقام کے بعد نچلی سطر میں تاریخ درج کریں۔ نمبر 2، القاب۔ خط کا دوسرا حصہ القاب ہیں۔ جس شخص کو خط لکھا جائے اسے ادب سے پکارنے کا نام القاب ہے۔ القاب ہمیشہ عمر اور رتبے کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 3، آداب۔ القاب کے بعد اگلی سطر کے شروع میں السلام علیکم لکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، خط کا مضمون۔ اس حصے میں خط لکھنے کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اختتام۔ خط کا مضمون لکھنے کے بعد آخر میں خط لکھنے والے کا نام لکھ کر خط مکمل کیا جاتا ہے۔ خط لکھنے کے بعد لفافے میں ڈال کر اس شخص کا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے
جس کے نام خط لکھا گیا ہو اور خط ارسال کر دیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے یہاں پر خط کے مختلف حصوں پر روشنی ڈالی ہے اور تفصیل سے جانا ہے کہ ایک خط لکھنے کے لیے کتنے حصے ضروری ہیں۔ سوال نمبر 10، اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں اور اسے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ پیارے بچوں، ہم نے خط لکھنے کے 5 حصوں کے بارے میں جانا ہے۔ ان حصوں کو آپ نے اپنے خط میں استعمال کرنا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کے نام ایک خط لکھنا ہے جس میں آپ اس کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ عملی کام: تقریر کے آغاز، عروج اور اختتام کو مد نظر رکھ کر قوموں کی ترقی میں استاد کا کردار کے موضوع پر تقریر تیار کر کے اپنا مافی الضمیر اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ پیارے بچوں، آپ کلاس میں اپنے اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے چند سطروں پر مشتمل ایک تقریر تیار کریں گے۔ ڈیئر ٹیچرز، آپ بچوں کو تقریر کے تحریر کرنے اور تقریر کو پیش کرنے کا طریقہ کلاس میں سکھائیں تاکہ بچے بہتر طریقے سے گفتگو کرنا سیکھ سکیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعلق اساتذہ اور والدین سے واقعات سن کر جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ پیارے بچوں، آپ نے کلاس میں ایک ایسی کہانی بچوں کو سنانی ہے جس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ اسوہ حسنہ کا ایک طرز طریقہ ہے جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اس ویڈیو میں مکمل مشق پڑھی ہے۔ ہم نے الفاظ کے معنی پڑھے، مختصر سوالات کے جوابات پڑھے، خالی جگہ کو پر کیا، ہم نے تفصیلی سوالات کے جوابات بھی دیے اور بہت سارا عملی سرگرمیوں کا بھی کام کیا ہے۔ ہم نے گرامر کا پورشن بھی بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔